हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। रहीम, आज हमारी तरावी के अंदर सूरह आराफ मुकम्मल हो गई और ये कुरान पाक की वो 7वीं सूरत है जिसके मुताल्लिक सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको याद करके पढ़ने वाले के लिए निजात की पेशेन गोई फरमाई है। तो इसलिए सूरह आराफ जो है इसकी बहुत सी फ़यूज़ात हैं, बरक़ात हैं। ये मक्की सूरत है और अगर इंसान को बहुत से लोगों के लोग जो है दुश्मन हो जाएं और इसको नुकसान देने पे लग जाएं तो सूरह आराफ की कसरत के साथ तिलावत करे, अल्लाह ताला दुश्मनों को इससे दूर कर देंगे। और अगर कोई फैसला ना होता हो और हर तज़ब्ज़ब में हो कि कोई भी फैसला, चाहे वो शादी का हो चाहे वो कारोबार का हो, तो सूरह आराफ जो है पढ़ के और दुआ करके सो जाए, अल्लाह ताला इस पर इल्हाम फरमा देंगे और इसको शरह सदर फरमा देंगे। सूरह आराफ जो है ये बहुत सी फ़यूज़ात अपने अंदर लिए हुए है। इसमें आप देखिए बेशुमार ऐसे दुआएं हैं, ऐसे वज़ाइफ हैं, घर जिसको ना मिलता हो। सबसे पहले तो इस सूरत की पहली आयत जो है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तसल्ली है। जो बहुत गमगीन रहता हो, जिसको बहुत डिप्रेशन टेंशन हो, वो इसकी पहली आयत को पढ़े। और इस पहले रकू की आखिरी आयत, जिसका घर ना हो, मकान ना हो, वो इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई है। दूसरे रकू के अंदर ऐसी दुआ है कि जो इंसान गुनाह करेगा वो दुआ पढ़ ले, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी। इसके अंदर नजर बद का तोड़ इतना मजबूत है कि वो किसी और सूरत के अंदर इतना मजबूत नहीं। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है एक शिर्क करने वाले के बारे में बताया कि वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। सुई धागा जिस तरह है, सुई के अंदर से ऊंट अगर गुजर भी जाए, ऊंट को कोई गुजार भी ले, ये तो गुजारा जा सकता है, लेकिन शिर्क करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। फिर आराफ वालों का बताया, इसके अंदर 7 नबियों के वाकयात सुनाए। अल्लाह ने क्यों ये वाकयात सुनाए, आगे बहुत सा है इसके अंदर कि ये सूरत उस वक़्त उतरी जब मक्के में हमारे नबी आखिरी दिनों में जिंदगी वहां गुजार रहे थे और तशद्दुद, तकलीफें पहाड़ों की शक्ल में आप पर थीं। यहां तक के आपके 2 बड़े हमदर्द, एक सैयदा खुदीजा रजी अल्लाह अन्हा और एक हजरत अबू तालिब, ये दोनों दुनिया से रुखसत हो गए और आमुल हुज़्न इस साल को कहा जाने लगा। हमारे नबी ने फरमाया कि ये साल मेरे लिए गम का साल है कि मेरे 2 मुआवन, जिनकी वजह से कुरैश मक्का के मुशरिक हया करते थे और वो मेरे सामने अकड़ के नहीं आते थे, तशद्दुद नहीं करते थे, मारते नहीं थे, आके सामने कुछ नहीं कहते थे, पीठ पीछे बातें करते थे, लेकिन हया करते थे अबू तालिब का, हया करते थे उस औरत का जिसने माल सारा का सारा नबी अलैहिस्सलाम पे लगाया और जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की औरतों का सरदार बनाया है। तो खदीजा रजी अल्लाह तआला जब इंतकाल कर गई, हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया, तो मक्का का मुशरिक खुल के हजूर के लिए सामने आ गया। यहाँ तक के ताइफ में आप गए, वहां आपके साथ कितना नारवा सलूक किया गया। आप वापस मक्का में आए, फिर आप पर औजड़ियां फेंकी जाने लगी, मताफ में आपको मारा जाने लगा। और जब ये सारा कुछ हो गया, उस वक़्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश भी हो गई। तो अल्लाह ने आखिर में मक्के में इस सूरत का नुज़ूल किया और इस सूरत को नाजिल किया। ये मक्की सूरतों में आखिरी सूरत है। अल्लाह ने 7 नबियों के वाकयात सुनाए। अल्लाह ने कहा मेरे पैगंबर आपकी तरह वो नबी भी कौम के सामने आया, तबलीग की, कुरान सुना, अल्लाह का तौहीद का अलम बुलंद किया। जब कलमे की दावत दी, कौम ने वही काम किया जो आपके साथ हो रहा है। और कौम को अल्लाह ने कहा, ए कौम कुरैश, ए मक्का वालो, तुम भी वही काम कर रहे हो जो कौम साले ने किया था, कौम ऊद ने किया था, कौम समूद ने किया था, कौम मदियन ने किया था। वही काम कौम मूसा करके चली गई, जो उनका अंजाम हुआ तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत की पहली आयत अलिफ लाम मीम स्वाद के बाद किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुन, अल्लाह ने कहा मेरे पैगंबर अपना दिल तंग मत करें, छोटा मत करें, ये सारा कुछ आपसे पहले भी हो चुका है।
ان نبیوں کے ساتھ ہوا ہے، لیکن ان نبیوں کو اللہ نے کس طرح ترقی دی، اللہ آپ کو بھی ترقی دے گا، اللہ آپ کو بھی عروج دے گا۔ آپ دیکھیے اس کی پہلے رکوع کی جو آیت ہے، پہلے رکوع کی جو آخری آیت ہے، یہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یہ پہلی آیت، پہلے رکوع کی لاسٹ آیت، جو بندہ روزانہ 40 دن تک اسے 70 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ذاتی مکان اور گھر عطا فرمائے گا۔ یہ اس کے لیے بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی پرتاثیر ہے۔ اس لیے یہ سورہ اعراف کی پہلی رکوع کی لاسٹ آیت، جن کے پاس ذاتی مکان نہیں، گاڑی نہیں، ذاتی جگہ رہائش کی نہیں، تو وہ اس کو اگر اختیار کریں، وہ اس کو پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس کی برکت سے ذاتی مکان اور گھر عطا فرما دے گا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے، اور اس کے پہلے رکوع کے بعد آپ دیکھیے دوسرے رکوع میں وہ دعا ہے جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے پڑھی ہے، اور دونوں میاں بیوی۔ اب یہ پتہ چلا کہ میاں بیوی کا ایک ذہن ہونا ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، حوا علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا سکھائی، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا پڑھتے ہی اللہ نے وہ ساری خطائیں معاف کر دی۔ جو بندہ جتنے بھی چاہے گناہ کرے، یہ اتحیات میں، نماز میں بھی اگر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا پڑھے گا، ایک بار پڑھنے سے بھی گناہ سارے معاف ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی ہے۔ اور جو خاص دنوں میں، جیسے رمضان کے خاص دن، ربیع الاول کے، محرم کے، ذی الحجہ کے، یا عمرہ حج پہ جاتا ہے، خاص طور پہ عرفات کے میدان میں یہ دعا پڑھی گئی تھی، اگر خاص جگہوں پہ یہ 100 بار پڑھ کے دعا کر لے، اللہ اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، چاہے وہ کبیرہ ہیں چاہے صغیرہ ہیں۔ اب اس کے بعد ایک رکوع ہے تیسرا، یہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ، یہ خود ان کی طرف سے تحفہ ملا تھا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو، کہ نظر بد کا یہ اتنا پرتاثیر عمل ہے، اتنا مجرب عمل ہے، کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے شیر خدا علی المرتضیٰ سے بیٹھ کر علم سیکھا، اور علی المرتضیٰ نے ان کو خطبہ دینے کی اجازت دی، جنہوں نے ام سلمہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پیا ہے، وہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر بد وہ اگر کسی کو لگ جائے، اور حضور علیہ السلام کی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ میری امت کا کثیر طبقہ آخری قیامت کے قریب جو ہے، کثیر طبقہ وہ نظر بد کی وجہ سے قبروں میں اترے گا۔ اور حضور کی حدیث ہے کہ مسلم شریف کے اندر کہ زندہ اونٹ کو نظر بد ہنڈیا میں اور زندہ انسان کو قبر میں اتار دیتا ہے۔ آج موبائل کا دور ہے، آج دیکھیے حضور کی وہ حدیث کہ میری امت کا کثیر طبقہ آخری زمانے میں نظر بد کی وجہ سے قبروں میں، اسپتالوں میں یعنی اترے گا۔ تو آج سوشل میڈیا نے بہت سے لوگوں کو نظر بد کا شکار کر دیا ہے۔ اگر یہ تیسرا رکوع سورہ اعراف کا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، پورا رکوع اگر کوئی ایک بار روزانہ پانی پہ دم کر کے پی لے، اس دن اللہ اس سے نظر بد کو ختم کر دیں گے۔ اور یہ حسن بصری فرماتے ہیں، شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کوفہ والوں کو اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ نظر بد کے لیے اس کو پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے اور بھی جو چیزیں، مقام اعراف، اونچی جگہ کو اعراف کہتے ہیں، سورت کا نام بھی اعراف اس لیے ہے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے جسے ویٹنگ روم کہتے ہیں، وہاں پر یہ لوگ بٹھائے جائیں گے، ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، کہا جائے گا یہاں انتظار کرو، تمہارا جو ہے فیصلہ ہوگا، تو پھر تمہیں بلایا جائے گا، جنت میں بھیجیں یا دوزخ میں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، قرآن نے اس کو مقام اعراف کہا ہے، اور یہ سورہ اعراف حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے اس کے اندر نبیوں کے 7 نبیوں کے واقعات ہیں۔ حضور کو تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، قوم آپ کی بات نہیں مانتی، ان کی بات بھی نہیں مانی گئی تھی جو آپ سے پہلے نبی گزرے ہیں۔ اور اس کے بعد 7 نبیوں کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آیت انہی نبیوں کے واقعات کے درمیان میں اتاری، فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ جب اللہ نے فساد زمین سے ختم کر کے تمہیں اصلاح والا ماحول دیا ہے تو تم زمین میں فساد مت کرو، اگر فساد ہو جائے
اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہاری ایک دم داد رسی فرمائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور فرعون کا واقعہ بیان فرمایا، اس میں جادوگروں کا پورے واقعات ہیں۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، تیسرے رکوع کے اندر یہ آیت آئی ہے، جادو کتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، نیلا پیلا سرخ سفید کالا کوئی بھی کیوں نہ ہو، اور اتنے مضبوط یہ آیت ہے تیسرے رکوع میں 9ویں پارے کے، کہ جو بندہ یہ ایک آیت کو خالی 40 بار پانی پہ دم کر کے پی لے گا، ہر قسم کا جادو اس کے جسم سے خارج ہو جائے گا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور ایک بات کہی، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ربی آرینی، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تفسیر معالم التنزیل کے اندر لکھا، کسی نبی نے اللہ کو نہیں کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کسی نبی نے اللہ کو نہیں کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک موسیٰ ہیں جنہوں نے کہا میں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کیوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، اور بات کرتے کرتے بندے کے دل میں آتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح جس سے میری بات ہو رہی ہے وہ ہے کیسا۔ اب یہی بات ہے، اس پہ تفسیر معالم التنزیل نے لکھا کہ آج لوگ جو فتنے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ رانگ نمبروں پہ عورتوں کا غیر محرم سے بات کرنا، پھر باتیں چلتے چلتے دیکھنے کی آرزو ہونا، پھر اس کے بعد گمراہی بڑھ جانا، اس لیے خواتین کو اپنے گھر کی خاص طور پہ جو ہے موبائلوں سے اور سوشل میڈیا سے دور رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ موسیٰ پیغمبر اللہ سے باتیں کرتے کرتے کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، دیکھ نہیں سکتے مجھے۔ پھر جب اللہ نے کہا کہ چلو آپ پہاڑ پہ دیکھیں، میں تجلی ڈالتا ہوں، آج بھی کوئی طور کا وہ حصہ کٹا ہوا ہے، ایک پتھر میرے پاس آیا وہاں سے، آج بھی اسے آگ سے جلا ہوا ہے اسی پہاڑ کا۔ اللہ نے تجلی ڈالی، اس تجلی کی وجہ سے سارے بنی اسرائیلی مر گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تو آپ برداشت تجلی نہیں کر سکے، آپ نبی ہو کر تو مجھے دیکھنے کی دنیا میں کسی میں سکت نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت 40 دن لگاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ اسی کے اندر اللہ نے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ 30 دن کے لیے کوئی طور پہ آئیں۔ جب آپ چلے گئے، چلا کیا 30 دن کا، اللہ نے کہا نہیں 10 دن اور بڑھائیں، 40 دن پورے کریں، پھر میں آپ کو جو ہے دوں گا، کیا دوں گا؟ تختیاں دوں گا، میں آپ کو تورات دوں گا۔ 40 دن کا چلہ موسیٰ کلیم اللہ نے لگایا۔ آج دنیا کے اندر اصلاح کے لیے، ہر بندے کی اصلاح کے لیے اگر کوئی چلہ لگاتا ہے، 4 ماہ لگاتا ہے، تو یہ سب چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ پھر ایک بات، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جنگ ہوئی، آپس میں لڑائی ہوئی۔ آج بڑی اہل سنت ایسے ہیں جو اس تذبذب میں پڑ جاتے ہیں کہ حق پہ کون تھا۔ کوئی لوگ کہتے ہیں جی میں ہوتا اس زمانے میں مولا علی کے ساتھ ہوتا، کوئی کہتا ہے میں معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ ہوتا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ باپ اور چچا کی لڑائی ہو جائے تو ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں کہ باپ بھی ہمارا والد ہے اور چچا بھی ہمارے والد کا رتبہ رکھتا ہے، بڑے آپس میں جانے، چھوٹوں کا کام نہیں ہے اس معاملے میں پڑھنے کا۔ صحابہ بڑے ہیں، ان کے آپس کے معاملات میں ہمیں پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہاں قرآن میں 2 نبیوں کے واقعات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور سے واپس آئے اور آپ نے دیکھا بچڑے کو سجدہ کر رہی ہے قوم، اور ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کے گئے تھے، سگے بھائی کو، نبی کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تختیاں ہاتھ سے زمین پہ رکھ دی، میں چلہ لگا کر آیا کوئی طور پہ۔ یہ تو مشرک ہو گئے سارے کے سارے۔ آپ نے یجرو، آپ نے اپنے بھائی کو ایک دم داڑھی سے پکڑا۔ قرآن کہتا ہے، یہ 7واں رکوع ہے اور 9واں پارہ ہے، آپ نے ان کو وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِي بِرَأْس، داڑھی سے یوں پکڑا اور گھسیٹا، یجرو، یوں گھسیٹا، اور کہا غصے کے ساتھ میرے بھائی تجھے چھوڑ کے گیا تھا تاکہ قوم مشرک نہ ہو، یہ تو سامری کے چکروں میں پڑھ کر اس طرح جو ہے گسالہ کو، بچڑے کو پوجا کرنا شروع ہو گئی، سجدے کرنے شروع ہو گئی۔ یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، وہی جملہ بولا۔ آپ غصہ نہ کریں، مجھے ذوف تھا اور ڈر تھا یہ مجھے مار دیتے، اس لیے میں چپ کر گیا۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے بھائی کو معاف کر دے، ہمیں رحمت میں جگہ دے دے۔ آج کے کسی مسلمان سے پوچھا جائے بتاؤ یہ 2 نبی لڑے، ان میں حق پہ کون تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟
کیونکہ نبیوں کا معاملہ ہے، اللہ جانے نبی جانے، وہ بھائی تھے، اس لیے صحابہ جانے اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، ہمیں اس میں لب کشائی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آخر میں اس سورت کی جو ہے، آخری جو اس سورت کا ہے، اب آپ اس میں دیکھیے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم ہو۔ اس لیے ہم جب قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ فرض پڑھنا سنت ہے، سننا فرض ہو جاتا ہے۔ لاؤڈ سپیکروں میں جو قرآن پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ گھروں میں اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، تو اس لیے قرآن پاک کا سننا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔